Welcome to our channel which is Zam, the true way of life with a new video. ज़बूर पहला बाब। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना ख़ताकार सादिकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। आमीन। पहली आयत। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। इस दुनिया में रहते हुए इंसान ये सोचता है कि मुबारक यानी ग्रेट ब्लेस्ड पीपल वो लोग हैं जिनके पास गाड़ी है, जिनके पास बंगला है या जिनके पास दौलत है। लेकिन कलाम मुक़द्दस हमें यह सिखाता है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, यानी वो लोग जो बुरे लोगों की नसीहत को ना तो सुनते हैं और ना ही मानते हैं। बुरी नसीहत से मुराद किसी भी तरह की बुराई हो सकती है। मिसाल के तौर पर नशाबाजी। अगर कोई आदमी नशा करता है तो वो अपने दोस्त या किसी भी करीबी को नशे की लत में फंसा सकता है। इसी तरह से वो दूसरी माशरती बुराइयों में भी फंस सकता है। लेकिन खुदावंद के हुज़ूर मुबारक वो शख्स है जो उन बुरी नसीहतों पर नहीं चलता और ना ही इनको सुनता है और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, यानी जो गुनहगारों की राहों पर नहीं चलता। अगर कोई भी शख्स आपका अच्छा दोस्त है या आपके बहुत ज़्यादा करीब है, तो चाहे वो इंसान बुरा ही क्यों ना हो, उसकी बुरी आदतें आप में भी शिफ्ट होती जाएंगी। अगर कोई इंसान किसी की चुगली करता है और अगर आप उनके साथ रहते हैं, चाहे आपको ये आदत अच्छी लगती हो या ना लगती हो, लेकिन अगर वो इंसान आपके बहुत ज़्यादा करीब है तो वही आदत आप में भी ज़रूर नज़र आएगी। बेशक आप में रूह के फल मौजूद हैं, लेकिन ये छोटा सा बीज बढ़कर आप में दरख्त भी बन सकता है। इसलिए खुदावंद उन लोगों को मुबारक कहता है जो ख़ताकारों यानी गुनहगारों की राहों पर नहीं चलते और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। इससे मुराद ऐसे नॉन वेज शोज़ भी हो सकते हैं जिसमें खुदा की तख्लीक यानी इंसानों का मजाक उड़ाया जाता है, या फिर ऐसे लोग जो किसी भी अच्छाई का मजाक बनाते हैं, जो एक दूसरे पर ताने कसते हैं और एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। खुदावंद इनकी मजलिस से दूर रहने वालों को मुबारक कहता है और ये लोग खुदावंद की नज़र में मकबूल ठहरते हैं। दूसरी आयत। बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है, यानी जिन लोगों को खुदावंद की शरीयत से यानी उसकी तालीमात से मोहब्बत है। जैसा कि खुदावंद के कलाम में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि खुदावंद के अहकाम कौन से हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। इन आयात के मुताला से हमें ये पता चलता है कि जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में होते हुए हमें सिखाया है, हमें उन बातों पर अमल करना है और यही खुदावंद के अहकाम हैं। एक और आयत में यूँ लिखा है, जिसके पास मेरे हुक्म हैं और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूँगा और अपने आप को उस पर ज़ाहिर करूँगा। यानी खुदावंद की नज़र में वो लोग मकबूल हैं या वो लोग मुबारक हैं जो खुदावंद की तालीमात पर अमल करते हैं और उनसे मोहब्बत रखते हैं, और ये खुदावंद के अहकाम हैं जो उन पर ज़ाहिर होते हैं और वो उन पर अमल करते हैं और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। इससे मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि ऐसे इंसान हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि कहीं ये काम करने से गुनाह ना हो जाए या कहीं यहाँ जाने से गुनाह ना हो जाए, बल्कि ऐसी सोच रखने वाले इंसान तो डिप्रेशन का शिकार रहते हैं।
خدا کا زندہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ لوگ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ آج ہمیں اپنے خدا کو خوش کیسے کرنا ہے، اس خدا کو جو ان سے محبت رکھتا ہے، جس خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے بخش دیا تاکہ اس کے خون بہائے جانے کے وسیلہ سے ہم سب بچائے جائیں۔ جیسا کہ ہم نے خدا کے کلام میں پڑھا ہے، جو لوگ خدا سے محبت رکھتے ہیں وہ اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ اسی سبب سے یہ لوگ مبارک ٹھہرتے ہیں، کیونکہ یہ ہر وقت خدا کے حکموں پر دھیان لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ کس طرح سے خدا کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسری آیت، وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ خدا نے ایک انسان کو درخت سے تشبیہ دی ہے، اور یہ وہ درخت ہے جو خداوند کے نزدیک مبارک ہے، جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، پانی ہر جاندار کے لیے ضروری ہے۔ پانی ایک ایسی چیز ہے جس سے مچھلی جو پانی میں رہتی ہے اور پودے جو زمین پر ہیں وہ سب زندہ ہیں، وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح سے ایک انسان جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسے پانی نہ صرف جسمانی ضرورتوں کے لیے بلکہ روحانی ضرورتوں کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے۔ وہ روحانی پانی خدا ہے، جو خدا کے کلام کو پیتا ہے، جو خدا کے تخت سے گزر کر انسان کے اندر داخل رہتا ہے، وہ انسان کی روح کو زندہ رکھتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا آب حیات ہے، اور جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اگر ہم ایسا درخت ہیں جو خدا کے نزدیک مبارک ہیں، جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، تو اگر ہم اس پانی میں سے ہر روز پیتے ہیں تو ہم میں سے پانی کی ندیاں جاری ہو جاتی ہیں، اور ان سب میں روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ روح القدس ان پانی کی ندیوں سے ہمیں خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں مزید سکھاتا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے۔ جب ہم آب حیات میں سے پیتے ہیں اور جو پانی کی ندیاں ہم میں بہتی ہیں، اس کی وجہ سے ہم میں روح کے پھل موجود ہوتے ہیں۔ روح کے پھل وقت کے لحاظ سے بڑھتے جاتے ہیں اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، یعنی چاہے جتنے بھی مشکلات آئیں، چاہے جتنے بھی طوفان آئیں، ہم نہیں ٹوٹتے۔ اسی لیے عدالت کے دن کے بعد خداوند سفید جاموں کے بعد انسانوں کو کھجور کی ڈالیاں عطا کریں گے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم دنیاوی طور پہ دیکھیں تو کھجور کا درخت اس قدر مضبوط ہوتا ہے، چاہے جتنے بھی طوفان آئیں، چاہے جتنی بھی لہریں آئیں، وہ نہیں ٹوٹتی بلکہ وہ مڑ جاتی ہے۔ اسی سبب سے خداوند ہمیں یہ کھجور کی ڈالیاں عطا کریں گے، کیونکہ چاہے جتنی بھی مشکلات آئیں، ہم پانی کی ندیوں کی وجہ سے ٹوٹتے نہیں، اور نہ ہی ہمارا پتا سوکھتا ہے یا مرجھاتا ہے۔ سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا، یعنی جو کچھ وہ کرے اس میں کامیاب ہوگا۔ خداوند کی نظر میں مقبول وہ لوگ ہیں جو ہر کام خداوند کے نام سے شروع کرتے ہیں، اور جو لوگ ہر کام خداوند کے نام سے شروع کرتے ہیں، خداوند ان کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، اور اسی لیے وہ ہر کام میں کامیاب ٹھہرتے ہیں۔ چوتھی آیت، شریر ایسے نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اس سے پہلے کے کچھ آیات میں ہم نے یہ دیکھا کہ خداوند کی نظر میں مقبول لوگ کون ہیں، یعنی مبارک لوگ کون ہیں، لیکن اب ہم یہ دیکھیں گے کہ خداوند برے لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے دل کی سنتے ہیں اور جو وہ چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں، ان کے لیے خدا کی مرضی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی طور پر جینا چاہتے ہیں اور دنیا کے مطابق ہی رہتے ہیں۔ ان کے لیے خدا کے حکم اہمیت نہیں رکھتے، بلکہ یہ اپنی واہ واہی چاہتے ہیں اور خود کو مشہور بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ خدا کا نام تو لیتے ہیں لیکن اس کے کلام کو اپنے دل میں نہیں رکھتے۔ ان کے دل خدا سے دور ہوتے ہیں، اور یہ اس بھوسے کی مانند ہیں، جہاں ان کی واہ واہی ہو یا جہاں ان کو اہمیت ملے، یہ وہاں اڑ کر چلے جاتے ہیں۔ پانچویں آیت، اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند انصاف کرنے والا ہے اور وہی عادل خدا ہے۔
تو اس لیے جو لوگ اس میں قائم نہیں، یعنی برے لوگ جو صرف اپنی واہ واہی چاہتے ہیں، وہ بھی اس کی عدالت میں قائم نہ رہیں گے، یعنی کہ ایسے لوگوں کو اجازت نہ ہوگی کہ وہ جج بنیں، یعنی یہ لوگ اس لائق نہ ہوں گے کہ وہ خداوند کے ساتھ بیٹھ کر انصاف کریں، اور نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں۔ یعنی اگر کچھ صادق لوگ یا پھر نیک لوگ اکٹھے مل کر بیٹھے ہیں اور وہ خدا کی نظر میں مقبول ہیں اور خدا سے محبت رکھتے ہیں، تو وہ ہمیشہ خدا کے بارے میں ہی بولیں گے اور خدا کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ لیکن ایک اگر ایسا انسان ہے جو لوگوں کے سامنے تو بظاہر صادق ہے یا بظاہر نیک ہے، وہ ان کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ یہی سوچے گا کہ وہ خدا کے بارے میں بات نہ کریں، بلکہ یا تو اس کے بارے میں بات کی جائے یا دنیاوی باتیں کی جائیں۔ اس لیے ایک خطا کار یا گنہگار آدمی صادقوں کی جماعت میں کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ 6 آیت، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ یعنی خداوند یہ جانتا ہے کہ صادق یعنی نیک لوگ ہمیشہ نیکی کی طرف ہی بڑھیں گے، یعنی کہ ان میں روح کے پھل مزید بڑھیں گے اور وہ خدا کی محبت کو مزید جانیں گے، اور خداوند ان کے ساتھ رہتا ہے، اس لیے وہ ان کو دائیں یا بائیں نہیں مڑنے دیتا، بلکہ اس کا ہاتھ تھام کر ان کو اپنی راہوں پر لے چلتا ہے۔ اس لیے خداوند یہ جانتا ہے کہ صادق کی راہیں کہاں کو جاتی ہیں، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ یعنی جو پودا خدا نے نہیں اگایا وہ اسے جلد اکھاڑ ڈالے گا، کیونکہ وہ لوگوں کی نظر میں تو مقبول ہے لیکن خداوند کی نظر میں خطا کار ہے، اور اس لیے وہ جلد اکھاڑا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو لوگ اصل میں گنہگار ہوتے ہیں انہوں نے موت کو قبول کیا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، دنیا کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام موت ہے، اور انہوں نے موت کو چنا ہے، اور جس میں خدا نہیں وہ مردہ ہے۔ خدا ان کا کلام پڑھا جانا اور سنا جانا آپ سبھی کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خدا کے حضور دعا کریں گے۔ خدا باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ تو ہی تعریف، تمجید اور شکر کے لائق ہے۔ باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا ہے، تاکہ ہم مل بیٹھ کر تیرے حضور جھکیں اور دعا کریں۔ پیارے خداوند، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا۔ پیارے خداوند، آج جو تیرا کلام پڑھا گیا ہے اور سنا گیا ہے، تو ہمیں طاقت دے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ پیارے خداوند، تو ہمیں طاقت دے کہ ہم تیرے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والے بنیں۔ پیارے خداوند، تیرے حضور دعا کرتے ہیں، پیارے خداوند تیرے حضور منت کرتے ہیں، پیارے خداوند کہ ہم تیری نظر میں مقبول ٹھہریں، ہم تیری نظر میں نیک نام ٹھہرائے جائیں۔ پیارے خداوند، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ تو مہان خدا ہے اور تو نے ہمیں اپنی راہوں پر چلنا سکھایا ہے۔ پیارے خداوند، ہم اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں تو ہمیں اپنے مطابق چلانا۔ پیارے خداوند، یہ سب دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ امید ہے آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہوگی اور کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اور آخر میں، بلکہ جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا کہ جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ آدمی کے دل میں آئیں، وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی۔ لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ دعا کریں، روح القدس سے رہنمائی ضرور مانگیں تاکہ آپ خدا کی تہ کی باتوں کو جان سکیں۔ خداوند آپ سبھی کو برکت دے اور آپ سبھی کے ساتھ ہو، آمین۔